नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मोहम्मद आरिफ नज़ामी सदर मजलिस इकबाल चश्मा, जनाब बानी मजलिस इकबाल चौधरी अनायत अली, जनाब उस्तादुल असातिज़ा डॉक्टर अयूब साबर साहब, जनाब हारून साहब और सैयद फरमान अली और दीगर मोअज़्ज़ज़ अराकीन, मेरी प्यारी बहनों और इकबाल के शाहीनों, अस्सलामु अलैकुम। मजलिस इकबाल के कारकुनान ने जिस अंदाज में मुझ नाचीज़ का एज़ाज़ो इकराम फरमाया है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास दर हकीकत अल्फाज नहीं हैं। बिलाशुबा मजलिस इकबाल में बतौर मुकर्रर शिरकत मेरे लिए सादत और इफ्तिखार का बाइस है। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आज हम मिल्लत इस्लामिया के अज़ीम सपूत, अज़ीम शायर, अज़ीम फ़लसफ़ी, अज़ीम आशिक़े रसूल, मुबल्लिग़े इस्लाम, मुबल्लिग़े मज़ाहिब आलम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, इकबाल की शायरी वाज़ेह तौर पर 4 अदवार में मुनक़सिम है। कई मुहक्किकीन ने उसको 5 अदवार में भी तकसीम किया है, लेकिन दर हकीकत 4 अदवार में मुनक़सिम है। हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब बात यह है कि तमाम अदवार में इकबाल का मुखातिब नौजवान है और मौज़ूए सुखन वो कैफियत रही हैं जो जवानी से ख़ास होती हैं। इकबाल नौजवान से क्यों मुखातिब होते हैं? इसका सबब बिल यकीन ये है कि नौजवान ताकतवर और तवाना होते हैं, वो मुस्तकबिल से खौफज़दा नहीं होते। एक नौजवान को मादी दौलत की उतनी परवाह नहीं होती जितनी हम जैसे बूढ़ों को। एक नौजवान मादी और इक़्तिसादी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद होता है, वो खुद पर एतमाद रखता है, वो बग़ैर दौलत के ज़िंदगी गुजार सकता है, जबकि पुरानी नस्ल बैसाखियों के सहारे दौलत को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करती है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करती है। नौजवान अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करते हैं और वो कुव्वत बाजू पर भरोसा करके दौलत पैदा कर सकते हैं। वो पैसे की बजाय मोहब्बत को अहमियत देते हैं, जबकि बूढ़े फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। नौजवान बेखतर आतिशे नमरूद में कूद पड़ते हैं, जबकि पुरानी नस्ल अकल के सहारे चलती है। नौजवान जवानी में तूफ़ान बर्पा करके हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं, मंजिल मकसूद की रुकावटों को दूर कर लेते हैं। मुश्किलात उनके सामने खसो खशाक की तरह बह जाती हैं। नौजवान ख़तरात से बचने की बजाय उनका ताक़ुब करते हैं। वो बिजलियों से घबराने की बजाय बिजलियों से आंखें मिलाते हैं और मौत की कमर में हाथ डालकर रक्स करते हैं। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं? कहते हैं वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। फिर वो कहते हैं, अपने जवानों से मुखातिब होकर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शाहीनों, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग। और आज यही सूरत हाल है कि हमें जवानी को बेदाग रखने के लिए इकबाल के इस शेर को अपना मोटो बना लेना चाहिए कि खुदा करे जवानी तेरी रहे बेदाग। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्सनैलिटी, शख्सियत इंसान का अजीम तरीन सरमाया है। इकबाल शज़राते फ़िक्र इकबाल में, स्ट्रे रिफ्लेक्शंस में 1910 में जो जावेद इकबाल ने अल्लामा इकबाल ने जो अपने मुंतशिर ख़यालात थे
ان کو پیش کیا ہے۔ تو جناب علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں جاوید اقبال، انہوں نے اسے مرتب کیا تھا۔ سٹرے ریفلیکشن میں پرسنالٹی کے بارے میں اقبال کے خیالات کیا ہیں؟ پرسنالٹی شخصیت، کیا کہتے ہیں؟ شخصیت انسان کا عزیز ترین سرمایہ ہے، لہٰذا پرسنالٹی کو ہی خیر مطلق قرار دینا چاہیے اور تمام اعمال کی قدر و قیمت کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔ خوب ہے وہ جو شخصیت کے احساس کو بیدار رکھے، یعنی میں کیا ہوں اس بات کا خیال اور احساس رکھے، اور ناخوب ہے وہ جو شخصیت کو دبائے رکھے اور بالآخر اپنی پرسنالٹی کو ختم کر دینے کی طرف مائل ہو۔ اگر ہم وہ طرز زندگی اختیار کر لیں جس سے شخصیت سٹرانگ ہو، پرسنالٹی سٹرانگ ہو، تو در حقیقت ہم موت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم اپنی بقا کی جنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری شخصیت کی بقا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اور ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو اپنی پرسنالٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو عمل میں لاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی بقا کا سامان کرتے ہیں۔ شخصیت جسے اقبال دوسرے لفظوں میں خودی کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی میں کیا ہوں، اپنی ہستی کا اعتراف کرنا، اس بات کا یقین کرنا کہ میری ذات جو ہے وہ اہم ہے، میں اس کائنات کا گلے سرسبد ہوں، میرے وجود سے ہی کارخانہ ہستی ہے، میں تمام مخلوقات سے افضل ہوں، میں تخلیق رب کائنات ہوں۔ اور صوفیانہ قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، انہیں کام میں لانا اور اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشتے رہنا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو اقبال اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، اگر خواہی خدارا فاش دیدن، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کو دیکھو، اپنے سامنے دیکھو، خود را فاش تر دیدن بیاموز، تو اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے دیکھنا سیکھو، یعنی اپنی صلاحیتوں کو جانچو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاؤ۔ پھر اقبال عام شاعر نہیں ہیں، وہ انسان کو اس بلند مرتبے تک پہنچاتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ زمین میں چلے جاؤ، ایک عہد تک تمہیں وہاں رہنا ہے اور تمہارا امتحان ہوگا، متاعن، وہاں پہ تمہیں ساری سہولتیں ملیں گی۔ اقبال نے ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا ہے، عظمت آدم کا اعتراف کس طرح کرتے ہیں۔ جب آدم زمین پر آیا ہے تو کہتے ہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں۔ اس شعر کا مطلب میرے انجینئر بچے زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ آج ہم نے زمین اور آسمان کو کیپچر کر لیا، سورج کی شعاؤں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور اقبال ایک صدی پہلے کہہ گئے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ جنت میں فرشتوں کے ساتھ بسیرا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ آدم اب دنیا میں آئے ہو تو دیکھو تمہارے تصرف میں زمین اور آسمان دے دیے گئے ہیں، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عظمت انسان ہے۔ کہیں بھی وہ نہیں کہتے کہ آدم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی اور وہ زمین پر بھیجا گیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور برتری دینے کے بعد آدم کو اس کائنات میں بھیجا گیا اور کہا گیا زمین آپ کے لیے تسخیر کر دی گئی ہے، آسمان آپ کے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں۔ پھر کہتے ہیں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے،
دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، نہ پید تیرے بحر تخیل کے کنارے۔ اب یہ دیکھیے بحر تخیل، یوٹیوب، فیس بک، نیٹ، کمپیوٹر سائنس، ایٹم بم کی ایجاد، اسٹرانگ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ شخصیت کا اظہار ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں آتے ہیں صرف نسل کو بڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ اقبال کے مطلوب انسان نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں دنیا میں تو آپ اپنی شخصیت کا اعتراف اور اس کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں انہیں استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں خودی کیا ہے؟ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ اور جو مشکلات آپ کو کام کاج کرتے ہوئے پیش آتی ہیں، کہتے ہیں خودی زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ یہ وہ آپ کے ایبلٹیز ہیں جو آپ انہیں استعمال کرتے ہیں، مصرف میں لاتے ہیں۔ اقبال کو بیٹھا ہوا انسان، غیر متحرک انسان کسی صورت بھی پسند نہیں۔ وہ ایک فارسی میں ایک قطع ہے، اس میں سمجھاتے ہیں، ساحل افتادہ گفت گرچہ بسی زیستم، ہیچ نامعلوم شد آہ کے من کیستم، موج سے خود رفتائی تیز خرامید و گفت ہستم اگر می روم گرنا روم نیستم۔ کہتے ہیں کہ ساحل جو تھا نا، اس نے دریا سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں اتنے زمانے سے ہوں، مجھے اپنی حیثیت کا اور اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ صدیوں سے میرا نام ساحل ہے، سب مجھے ساحل کہتے ہیں، میری شخصیت، میری ہستی کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ اسی لمحے ایک موج آئی، موج بل کھاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، موج سے خود رفتائی۔ انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کام میں، اپنے مشن میں بہت ہی بزی ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، اسے اپنے کام سے غرض ہوتی ہے۔ موج جو تھی خود رفتہ آئی اور وہ کہنے لگی، اگر میں چلتی رہوں تو میرا نام موج ہے، اگر میں نہ بہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی ہم کام کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں تو ہم انسان ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے میں اور دوسری مخلوقات میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اقبال کو جمود سے نفرت ہے، اقبال کو عمل سے محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت جو بغیر عمل کے ملے، میں تو اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی عمل کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے مولوی حضرات صرف نفل پڑھو اور جنت مل جائے گی، نفل نہیں پڑھو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ وتیرہ جو ہے یہ چینج ہونا چاہیے، کیونکہ نفل اللہ کی عبادت بھی بے شک بہت لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے لیس علی الانسان الا ما سعی، کہ انسان وہی کرے گا جو وہ عمل کرے گا، جو وہ کام کرے گا، اس کو اس کا اتنا ہی صلہ اور اس کا اتنا ہی اجر ملے گا۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ عمل سے خود اپنی جنت بناتے ہیں۔ تو اقبال انسان کو کہتے ہیں آگے بڑھو اور آگے بڑھو، جسے وہ کبھی آرزو کا نام دیتے ہیں، کبھی عشق کا نام دیتے ہیں، کبھی تمنا کا نام دیتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ ذات کو پہچاننا، ذات کا اظہار، ذات کی پالشنگ کرنا اور اپنا کام خود کرنا، اپنی منزل کا خود تعین کرنا، کسی سے نہ مانگنا، اپنی صلاحیتوں کو برے کار لانا اقبال کا محبوب موضوع ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں مت مانگو کسی سے، مت سوال کرو کسی سے، اس لیے کہ پرسنالٹی سوال سے نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کسی کے آگے ہاتھ کرتے ہیں، آپ کی اپنی شخصیت نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں خود ہی سوال سے اور نفی سے کمزور ہوتی ہے۔ سوال انسان کی غیرت اور حمیت کو چھین لیتا ہے، اس کی رفت فکر اور اعلیٰ خیالی چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، ہم اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ سوال کر کر کے آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ 1,35,000 کا مقروض ہے۔ اقبال نے بہت پہلے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ نفی ذات نہیں کرنی، خودی کے تحفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے بھی نامسائد حالات ہوں، مردانہ وار ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں دوسروں کا احسان مت اٹھاؤ، دوسروں کی بخشش کو قبول نہ کرو، اے طائر لاہوتی
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور ایک اور جگہ پر کہتے ہیں خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. یعنی اگر آپ کی پرسنالٹی کی نفی ہوتی ہے تو آپ کسی کے سامنے ہرگز ہاتھ نہ پھیلائیں. اقبال جہاں بے عملی کو ناپسند کرتے ہیں وہیں وہ معین تقدیر کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یعنی تمہیں خود کام کرنا ہے. سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، کن فکان کہہ بس ہو گیا. یعنی تم اتنا کام کرو، اتنے ہارڈ ورکنگ ہو جاؤ کہ جو تم دنیا چاہو وہ بنتی چلی جائے. وہ کہتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اقبال نے تربیت خودی کے جو 3 مراحل بیان کیے ہیں اس میں پہلے نمبر پر اطاعت ہے. اطاعت کس کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ. اور اطاعت بڑا مشکل کام ہے. اقبال اس کی مثال ایک اونٹ کے ذریعے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اونٹ لقدک صحرا میں اپنے مالک کا کہنا مانتا دوڑتا چلا جاتا ہے، نہ کھانے کو مانگتا ہے نہ پینے کو مانگتا ہے. تو اللہ کی اطاعت میں ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں دائیں بائیں سے کچھ نہ لینا پڑے، اپنے اندر سے طاقت اور قوت کا سرچشمہ اور منبع بن کر ابھرو. اور وہ کہتے ہیں در اطاعت کوش ہے غفلت شعار، میش ودس جبر پیدا اختیار. اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. جتنے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں آتے جاؤ گے اتنے ہی خود مختار ہوتے چلے جاؤ گے. اور پھر دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرو. جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا وہ دنیا کا فاتح بن گیا. اور نفس کو وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے سرکش جانور جس کے اوپر بیٹھ کر تو آپ اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلیں، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں. نفس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، آپ خود نفس کے اوپر سوار ہو جائیں. اور نفس کو نفس پر قابو پانے کے لیے اور شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے اقبال نے ارکان اسلام کا ذکر کیا ہے. پہلے نمبر پر توحید، دوسرے نمبر پر روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز. اب نماز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک وسیلہ ہے اور یہ حج اصغر ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے کہ مال کی محبت کو ختم کرتی ہے. اور حج کیا ہے؟ وطن کی محبت کو ختم کرتا ہے. تو مومن جو ہے وہ دنیا میں ایک جگہ پر رہنے کے لیے نہیں آیا. سارا جہاں خدا کا ہے تو سارا جہاں مومن کا بھی ہے. ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. تو مومن اس لیے اسلام میں حد بندی نہیں ہے، اسلام میں حد بندی اور وطنیت کا تصور نہیں ہے. آج ہم جن مصائب سے دوچار ہیں یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اسلام میں کوئی حد بندی نہیں. اقبال وطنیت کو اس حوالے سے ناپسند کرتے ہیں کہ آپس میں اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہم کس طرح سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. ہم اپنی نفی اپنے اسباب کے لیے دوسروں کی نفی کو جائز سمجھتے ہیں. اسلام ایسی نفی کو ناپسند کرتا ہے. اسلام تمام انسانیت کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اے مرد حق تو اس کائنات میں اپنی تقدیر بنانے کے لیے خود آیا ہے. کہتے ہیں تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری جبیں کہ تم جو کام کرتے چلے جاؤ گے وہی تمہاری تقدیر بنتا چلا جائے گا. اقبال شاعر انقلاب ہیں. انقلاب سے مراد ہے فکر میں اور سوچ میں تبدیلی، وہ تبدیلی جو نظام کو بدل کر رکھ دیتی ہے. اقبال تمام شعبہ زندگی میں انقلاب کے متمنی ہیں. اقبال نے جتنی بھی انقلاب کی تحریکیں تھیں انہیں پسند کیا. اقبال ملت اسلامیہ میں انقلاب کے متمنی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملت مغرب کے آہنی پنجے سے آزاد ہو جائے، لیکن افسوس کہ ملت آج پہلے سے بھی زیادہ
یورپ مغرب کے آہنی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارا مسئلہ وہی ہے، وہی مسئلہ جو اقبال نے ایک صدی پہلے دیکھا، اس کا جائزہ لیا تو اسرار خودی لکھی۔ اسرار خودی میں ذات کی شناخت اور وحدت الوجود کے تصور کو ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ وحدت الوجود کے تصور نے مسلمانوں کو بے عمل بنا ڈالا تھا۔ اقبال نے اس ملا پر تنقید کی جو مسلمان کو بے عمل بنا رہا ہے۔ کہتے ہیں کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہو صوفیو شاعر کی ناخوش اندیشی، شیر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفیو ملا کے غلام ایسا کی۔ تو آج معزز حاضرین، ہم اسی ملا کے غلام ہو کر تحقیق سے دور ہیں۔ ملا جو ہمیں کہتا ہے ہم اسے حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، ہم فرقوں میں اور ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اقبال کو اس پر افسوس ہے، اقبال اسے ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دوپہر کو میں جب کھانا کھا رہی تھی تو میری بات ہو رہی تھی جو ہمارے معزز میزبان ہیں، تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی جب وہ 9 اور 10 محرم کو تعزیہ نکالا کرتے تھے، سنی ان کے لیے پانی اور مشروب اور وہ سارا راستے میں زنبیلیں لگاتے تھے اور سارے ہی یہ جو دن تھا اس کو مناتے تھے۔ لیکن یورپ کے آہنی پنجے ہمارے اندر گڑتے چلے گئے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ یعنی آج پھر ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں متفق کرے، کوئی ہمیں یہ سمجھا دے کہ بنیادی طور پر جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ کوئی ہاتھ اوپر کر لیتا ہے، کوئی 2 دفعہ کر لیتا ہے تو اس کا فرقہ کوئی اور کر دیا، کسی نے 3 دفعہ کیے تو اس کا فرقہ کچھ اور کر دیا۔ بنیادی طور پر ہمارا خدا، ہمارا رسول، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ تو یہ یورپ کامیاب ہو چکا ہے، اسلام کا قلعہ پاکستان تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی بھی مذہبی جو ہم سیرمنی، کوئی بھی مذہبی رسوم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پولیس کی نفری پہنچ جاتی ہے۔ جی سنی اہل حدیث کا گلا نہ کاٹتے، اہل حدیث اہل تشیع کا گلا نہ کاٹتے، لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال نے پرسنالٹی کی تربیت کے لیے جو 3 اسپیکٹ پیش کیے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر اطاعت الہی ہے، اس میں کہیں فرقہ بندی کی بات نہیں ہے، اس میں کہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یوم اقبال تو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، ہم شعر بھی بہت اچھی طرح سے یاد کر کے آتے ہیں، لیکن یقین کیجئے اقبال کا ایک ایک شعر موتیوں سے، سونے اور چاندی سے تولنے کے قابل ہے۔ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں اس کی روح کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ شعر پڑھنا بہت اچھی بات ہے، گانا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ میں سلام پیش کرتی ہوں چشمہ کو، جنہوں نے اتنی دور سے بیڑا اٹھایا ہے، کبھی لاہور سے لا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد سے لا رہے ہیں اور کبھی کوئٹہ سے لا رہے ہیں کہ ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی فکر کو عام کریں۔ آج میں یہاں ایک اور پہلو کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ ہم اقبال کو صرف شاعر اسلام کہتے ہیں۔ استاد الاساتذہ میرے سامنے تشریف فرما ہے، یقین وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اقبال صرف شاعر اسلام نہیں ہے، اقبال شاعر مذاہب عالم ہے۔ انہوں نے کسی کے نبی کو برا نہیں کہا، کسی کی تعلیمات کو برا نہیں کہا، برا ان لوگوں کو کہا ہے جو ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر برہمن ہو تو زنار کی تعظیم کرو، اگر زرتشتی ہو تو اپنی تعلیمات کو حرز چاند بنا لو، اگر تم سکھ ہو تو توحید کی تعلیمات کو عام کرو۔ گرو نانک تو لڑتے نہیں تھے، اگر تم مسلمان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے کردار کا حصہ بنا لو۔ کسی کو برا نہیں کہتے،
وہ اپنے کردار کی تربیت، تعمیر اور تشکیل جو ہے وہ انہی کے مذہب کے مطابق کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کی سچی تعلیمات پر عمل کرو۔ اقبال آفاقی شاعر ہیں، اقبال کی تعلیمات آفاقی ہیں، اقبال نے آفاقی شخصیات کو ہی پیش کیا ہے اور دنیا کی سچائیوں کو پیش کیا ہے، اور انہوں نے ایک ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کر لو۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، تو ایک کنبہ بن کر کیوں نہیں رہتے، جیو اور جینے دو۔ اقبال اپنے نوجوانوں کو ہر لمحے محو پرواز دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، کچھ غلط کر رہی ہوں میں جی، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور پھر ایک اور جاوید سمبل کے طور پر پیش کرتے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے سپوت جاوید اقبال، جنہیں ہم کہتے ہیں صحیح تلفظ جاوید ہے۔ اقبال نے ان کی پیدائش کے بعد اپنی ہر کتاب میں جو بعد میں لکھی ان کا ذکر کیا، لیکن انہیں سمبولیکلی لیا۔ جاوید آپ ہیں، جاوید میں ہوں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں تو میں صرف نوجوان ہی کہتی جا رہی ہوں، تو نوجوان سے مراد صرف مرد حضرات نہیں ہیں، نوجوان سے مراد خواتین بھی ان میں آتی ہیں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس میں خواتین بھی آتی ہیں۔ اور اقبال عزیز بہنوں، اقبال آپ کے لیے اسوہ کامل پیش کرتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کہتے ہیں، شعر فارسی کے میں نہیں پڑھوں گی، کہتے ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلاتی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں، قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، اور ان کے آنسو کبھی تکیے پر نہیں گرے، ان کے آنسو ہمیشہ جائے نماز پر اللہ کے حضور گرے ہیں۔ اب یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب ابا سے ناراض ہوتی ہے تو تکیے پہ سر رکھ کے روتی ہے، شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو تب بھی تکیے پہ ہی سر رکھ کے امی اور ابا کو یاد کرتی ہے کہ یہ اچھا نہیں نکلا۔ لیکن اقبال نے یہ فطرت پیش کی ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام بھی خود کرتی ہیں اور اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں ہوتی۔ چکی پیسنا میں ایک جگہ تقریر کر رہی تھی تو ایک استاد محترم بعد میں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس بات کا آپ چھوڑ دیں کہ بی بی فاطمہ چکی پیستی تھیں۔ میں نے کہا چکی پیسنا سمبل ہے زندگی کی مشقتوں کو سہنے کا، کہ آپ کو جو مسائل جو پرابلمز گھر میں پیش آتے ہیں آپ بخوشی ان کاموں کو کریں، ان سے گھبرائیں نہ، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل نہ ہوں اور فرما بردار بیوی ایسے ہی بنے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے کے بعد رہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چند چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جہیز میں دیں، اور مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو ان میں سے کچھ بھی زیادہ نہیں تھا، تو کیسے زندگی گزاری، کتنی مشقت سے گزاری، اور کیسا جوان پیدا کیا جس نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹوا دیا۔ تو ایسی مائیں بنے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے عورت تو پردے میں رہ لیکن تیری تخلیق سب کو نظر آئے، اور وہ تخلیق ہے آپ کی بچوں کی تربیت، بچوں کے کردار کی تشکیل۔ تو اقبال اس عورت کو پسند کرتے ہیں، اس عورت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے یہ ایزیوم نہیں کر لینا کہ اقبال تعلیم کے حق میں نہیں ہے۔ اقبال اس ان پڑھ جاہل گنوار عورت کو بھی پسند کرتے ہیں جس نے کچھ نہیں پڑھا، جس کی کوئی تمیز، کوئی تربیت، کوئی تہذیب نہیں ہوئی، لیکن وہ ملت کو ایک صحت مند بچہ عطا کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایک صحت مند بچہ عطا کر کے ملت کو مضبوط کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تو اقبال مریخ کی نبیہ جو تھی اس کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ یورپ میں تحریک چلی تھی کہ عورتوں تم بچے پیدا نہ کرو، اور تم ایسے ہی کرو، اس طرح سے رہو، اس طرح سے رہو، یہ فطرت سے دور ہو جاؤ۔ اقبال نے عورت کو اس کی فطرت یاد کرائی،
بطور ماں اس کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسوہ حسنہ رکھا، اور بطور اولاد امام حسین کو سمبل کے طور پر پیش کیا کہ بیٹی ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی، اور ملت کی خاتون ہو تو ایسی جو ملت کو سربلند رکھنے کے لیے اولاد کی اس طرح کی تربیت کرے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس میں عورت بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، گھر میں کوئی نہ کوئی عورت ضرور ہوتی ہے۔ تو اقبال ایسے معاشرے کی تکمیل کے متمنی ہیں جہاں ان الحکم الا اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کو بھی حاکم اعلیٰ تسلیم نہ کیا جائے۔ تو جب ہم کسی اور کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں تو ہماری خودی مٹ جاتی ہے، ہماری خودی مر جاتی ہے۔ ہمیں اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں رہتے ہوئے، اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، خود کو سربلند رکھنے کے لیے، ملت کو سربلند رکھنے کے لیے اپنے فرائض کو سر انجام دینا ہے۔ آج ہم اندھا دھند مغرب کی قرآنہ تقلید کر رہے ہیں۔ آج مغرب مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے بدزن کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، حالانکہ اقبال نے ہمیں خبردار کیا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال عہد حاضر کے مسلمانوں سے شکوہ گناہ ہے کہ وہ مغرب کی تقلید کو ترقی کا زینہ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ترقی کے لیے لباس، وضاقتہ اور اپنی زبان کو چھوڑ کر بدیشی زبان اختیار کر لینا، عورتوں کو بے پردہ کرنا اور شراب و چنگ کا سہارا لینا ضروری نہیں ہے۔ اس راستے نے فکری اور تہذیبی اعتبار سے ہمیں مفلس بنا دیا ہے، اور اسی ذریعے سے مغربی اقوام نے سیاسی غلامی کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی بھی ہم پر مسلط کر دی ہے۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ قوت مغرب ناز چنگ و رباب، نیز رقص دخترانے بے حجاب، قوت افرنگ از علم و فن است از ہمیں آتش چراغش روشن است۔ اقبال ملت کے افراد کو مغربی تہذیب کی پیروی کی بجائے قرآنی آیات کو حرز جان بنانے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف یہی ایک کتاب ہے جس میں قیامت تک ہونے والے تغیرات کا حل موجود ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کردار کا حصہ بنایا، وہ سربلند رہے، کیسر و کسرا کے حکمران بنے، اور حضور کا وہ فرمان پورا ہوا کہ جس کلمے کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کو مان لو گے تو ایک دن کیسر و کسرا کے تخت کے وارث بن جاؤ گے۔ اور آپ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ مسلمان 1 ہجری سے 600 ہجری تک علم کے دروازے پر حکمران بن کر کھڑے رہے، لیکن افسوس جب سے ہم نے قرآن کے احکامات کی جگہ پر بادشاہوں کے فرامین اور احکامات کو جاری کیا، آہستہ آہستہ ہم زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملاً اوروں کی غلامی میں رہتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی سچی کوشش کی جائے۔ اسی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔